पूछते हैं वो कि गालिब कौन, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। चला के ऊद नजर खानकाहे हस्ती में, बुलंदियों का सफर कर रहा हूँ बस्ती में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर कमर रिजवी अपने प्रोग्राम बारगाहे लौह कलम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेहमानों का तारुफ कराने से पहले मैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब, मशहूर एक ज़माना किताब आब हयात से एक वाक़या आपकी नज़र कर दूँ। वो कहते हैं कि मीर से किसी ने पूछा कि इस ऐद में कितने शोरा हैं, तो उन्होंने कहा 2, एक मैं और एक सौदा। किसी ने कहा दर्द, कहने लगे हाँ भाई वादा उनको भी शुमार कर लो। तो किसी ने कहा कि भाई उस्ताद नवाब जो है आरजू, वो कहने लगे चलो 2.25। अब तहकीकात से तो साबित हो गया है कि ये वाकया गढ़ा गया था या नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा जैसा भी है, लेकिन बहरहाल रूह असर वही थी उस जमाने में। दर हकीकत चाहे ये मीर ने कहा हो ना कहा हो, शोरा ही 3 बड़े शुमार किए जाते थे जिनका हम तज़किरा कर चुके। सौदा और मीर आज भी उनके शेर आपके कानों में घुले हुए हैं और उर्दू शायरी उन्हीं से ताबीर की जाती है। उर्दू गज़ल की जो असास है वो यही 2 शोरा हैं। हमारे साथ आज जो शोरा मौजूद हैं उन्हें इस किस्म का कोई दावा नहीं, लेकिन बहरहाल मीर और सौदा की तासी में वो आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में 2 शोरा शरीक हैं। अब मैं इसमें इम्तियाज़ नहीं करता कि शायरा को शायरा कहा जाए और शायर को शायर, दोनों ही शायर हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुशायरों में बहुत तेज़ी से सामने आई हैं, तकरीबन हर बड़े मुशायरे में शरीक रहती हैं हमारी मेहमान शायरा नाज़िया गौस साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब इससे पहले कि गुफ्तगू इनसे आगे बढ़ाएं, हम अपने साथ मौजूद आज जो हमारे साथ मौजूद हैं दूसरे शायर, हमारे बड़े मोहतरम भाई भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, शायर भी हैं, अफसाना निगार भी हैं। गज़लों का मजमुआ इश्क़ महज़ के नाम से मंज़र आम पे आपका आने वाला है। नज़मों और अफसानों पे भी बात करेंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो यकीनन उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। कम शरीक होते हैं मुशायरों में अपनी गूनागू मसरूफियात की वजह से, लेकिन बहुत अच्छी शायरी करते हैं, बड़े मजबूत शायर हैं। हमारे साथ आज के बज़्म में शरीक हैं मोहतरम जनाब एहतिशाम अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम। अब इस वक्त सिर्फ दोनों से मैंने खैरियत ही पूछी है, आगे गुफ्तगू का आगाज करेंगे, बढ़ाएंगे। जी जी। तो नाज़िया साहिबा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप ताखीर से क्यों महफिल में शरीक हुई और अब आपने कोई गुज़िश्ता 5-6 साल से आना शुरू किया? एक तो ये कि मैं मुस्तकिल पाकिस्तान में नहीं रहती थी। दूसरा ये कि मैं खुद ही जब यहाँ होती भी थी तब भी मेरा अपना डिसीजन था ये कि मैंने बहुत जल्दी पढ़ना नहीं शुरू किया लोगों के सामने। मुझे यही लगता रहा कि मैं सीखने के मराहिल में हूँ, लेकिन फिर एक टाइम आया। पहली शायरा से मैंने सुना है कि जो ये कहे कि मैं सीखने के मराहिल में हूँ। बिल्कुल। और मैं यहाँ तो पहले मजमूआ कलाम आ जाता है शायर या शायरा का, और फिर वो आते हैं। मेरा मजमूआ ना आने का भी एक ही रीजन है, सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि पता नहीं मैं वैसे आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट इन लाइफ, लेकिन अपनी शायरी को लेकर मैं बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हूं। अच्छी बात है, मैंने आपको सुना है, आपका कलाम बहुत अच्छा है, उम्दा है, आपकी इंकिसारी है कि आप कह रही हैं। और बहुत सेलेक्टिव भी मैं हूँ अब अपने आप को लेकर, दूसरों को लेकर। जैसे आपने कहा ना कि 3 शोरा है या 2.25 है या 3 है। नहीं, ये तो मीर के बारे में लिखा है उन्होंने, उसकी भी तस्दीक नहीं है। शायर तो मैं कहती हूँ एक ही थे, मीर तक ही मीर। आप शायर एक ही कहती हैं, चलिए ये तो उससे भी आगे निकल गई। अच्छा, उसमें इतनी एग्जेजरेशन है अच्छा आब हयात में कि उन्होंने कहा मीर को कि जी मीर जो थे वो इतने जमाने से कटे हुए थे कि जिस घर में रहते थे उसकी खिड़की खोल तक के नहीं देखा उन्होंने कि पीछे बाग है कि नहीं है। हालांकि उसके बरक्स जिक्र मीर, जो उनकी फारसी में मीर की अपनी ऑटोबायोग्राफी है, खुद नविश्त, उसमें मीर ने जो अपना सियासी किरदार लिखा है वो इतना भरपूर है कि वो एक ऐसे आदमी को हो ही नहीं सकता जिसे अपने इर्द गिर्द के बारे में इदराक, उनका सियासी इदराक इतना अच्छा है। अगर मीर साहब जो है वो जब दिल्ली से वहाँ से निकल चुके थे हालात खराब होने के बाद, तो मेरे ख्याल से ये आगरा का वाकया है या वो कहीं और शिफ्ट हुए थे, कहाँ शिफ्ट हुए थे दिल्ली से निकलने के बाद,
تو وہاں پہ جو نواب صاحب ان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے کیونکہ وہ ان کے مداح تھے تو وہ ان کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. چلیے قصے تو بہت ہیں, بہت سارے تصدیق شدہ ہیں اور بہت سارے غیر مصدقہ ہیں, لیکن یہ تصدیق شدہ بات ہے. اس وقت آپ دو اچھے شعراء ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو غزل کی زحمت میں آپ کو دوں گا کہ اگر آپ شروع کریں اپنے کلام سے. جی. اچھا, میں غزل سنانے سے پہلے ایک بات کہوں کہ میری شاعری کا جو آغاز ہے وہ ایکچولی نظم سے ہوا. تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں بہت چھوٹی تھی تو میں شاعری کی طرف متاثر ہو گئی. میں جب اسکول کی جو درسی کتابیں تھیں, ابھی اتنی بڑی نہیں ماشاءاللہ, لیکن میں بالکل 4-5 مطلب 9-10 سال کی عمر کی بات کر رہی ہوں. تو جب میں جو ہمارے بچوں کی شاعری درسی کتاب میں ہوتی ہے, نظم علامہ اقبال کی ہو گئی یا کسی اور کی ہو گئی, ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا, ایک نظم میں نے پڑھی تھی تو وہ بالکل میرے ذہن پہ ایسے اتری کہ مطلب میں نے کہا یار یہ کیا انسپریشن تو ہوتی ہے. ہاں, آئی واز انسپائرڈ بائی دا فلو, اور جیسے ایک تو وہ روانی اور وہ حسن جو شاعری کا وہی تو متاثر کرتا. تو آئی واز لائک کہ بھائی یہ کیا ہے نا کہ میں بھی کچھ ایسا لکھوں, اور میں نے واقعی میں ایک جوڑ توڑ کے کچھ لکھا. اچھا, یہ واقعہ بعد میں ہوا. پہلے میں اپنے فادر کے پاس گئی اور میں نے ان کو 2 شعر سنائے, دکھائے, جو آف کورس میرے اپنے نہیں تھے, جو میں نے کہیں سے مطلب چرائے تھے. ان سے میں نے کہا کہ یہ میں نے لکھے ہیں. بچوں میں تو ہر چیز جائز ہے, آپ چرانا نہ کہیں, وہ تو بچپن کی ہے. میں نے ایسے ہی کہا کہ میں نے کہا دیکھتی ہوں کہ, تو انہوں نے کہا کہ نا یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ بھی بڑے باذوق آدمی ہیں شاعری کو لے کر. بات ہے کوئی آپ کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ یہ میں مان ہی نہیں سکتا. نہیں, پہلے تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے, کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے بولی. تو ان کو پتا تھا 10 سال کی بچی 11 سال کی بچی. اب تو آپ کو ایک زمانہ شاعرہ مانتا ہے, اب آپ ان باتوں کا کیوں ہمیں وہ کر رہی ہیں, آپ غزل سنائیں. باد باں کہہ رہے تھے ناؤ سے, باد باں کہہ رہے تھے ناؤ سے, کوئی بچتا نہیں بہاؤ سے. باد باں کہہ رہے تھے ناؤ سے, کوئی بچتا نہیں بہاؤ سے. آنگ ہی آنگ ہوں فقط میں بھی, آنگ ہی آنگ ہوں فقط میں بھی, کیوں رہوں دور اس الاؤ سے. کس قدر دل نشی ہے غم تیرا, کس قدر دل نشی ہے غم تیرا, کس قدر دل نشی ہے غم تیرا, روشنی پھوٹتی ہے گھاؤ سے. کیا بات. لوگ سستا سمجھنے لگتے ہیں, لوگ سستا سمجھنے لگتے ہیں, ملنا پڑتا ہے رکھ رکھاؤ سے. واہ واہ واہ, بڑا اچھا شعر ہے. اللہ کرے کہ ہمارے تمام شاعرات اور شعراء اس کو فالو کریں. بولنا سیکھ ہی لیا آخر, بولنا سیکھ ہی لیا آخر, نیلی چڑیا نے ایک مکاؤ سے. شکر صد شکر خوب چمکی ہے, شکر صد شکر خوب چمکی ہے, شاعری درد کے بہاؤ سے. آپ پورا ہی کھو چکے مجھ کو, آپ پورا ہی کھو چکے مجھ کو, آپ پورا ہی کھو چکے مجھ کو, کیا ملا باہمی تناؤ سے. واہ 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 واہ, کچھ بھی نہیں ہوتا, فائدہ نہیں. کیا بات. تھک بھی اچھی نصیحت ہے سمجھنے والوں کے لیے. تھک بھی جاؤں تو رک نہیں سکتی, تھک بھی جاؤں تو رک نہیں سکتی, 2 قدم دور ہوں پڑاؤ سے. واہ واہ واہ, دوبارہ آتا ہے. تھک بھی جاؤں تو رک نہیں سکتی, 2 قدم دور ہوں پڑاؤ, تھک بھی جاؤں تو رک نہیں سکتی, 2 قدم دور ہوں پڑاؤ سے. واہ واہ واہ. ایک تو یہ قافیہ بڑا آپ لے کر آئیں جو عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا, بہت اچھا. مکاؤ والا جو میرا قافیہ ہے وہ میں نے کہیں نہیں پڑھا. یہ مکاؤ تو ایک شہر بھی اس سے مجھے یاد آ, اگر میں غلط نہیں ہوں, ملک ہے مکاؤ, چین کی سب اس کے ساتھ. چلیے اب تو مکا دیا آپ نے. نیلی چڑیا نے ایک مکاؤ سے, وہ اڑنے والا مکاؤ ہے, کیونکہ وہ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت عمدہ غزل تھی, بڑا مزہ آیا سن کے, اور ہمارے ناظرین نے اور سننے والوں نے یقیناً پسند کیا ہوگا. احتشام بھائی, بڑی پکی شاعری ہے آپ کی. مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے بچپن سے ہی پکی شاعری کرنا شروع کر دی تھی. نہیں, سیکھنے کے میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی واقعہ جس طرح نازیہ کے ساتھ ہوا. آپ نے بھی کسی کے 2 شعر چرا کے سنا دیے تھے؟ چرائے نہیں تھے. جب میں نے غزل کہی تو میرے والد افسانے وغیرہ لکھا کرتے تھے اپنی جوانی کے دنوں میں. اس کے بعد جب وہ بھی MBBS کے معاملات میں پھر وہ معاملہ ختم ہو گیا, تو بہرحال میں ان کو لے گیا, میں نے دکھائی اپنی غزل کہ بھائی یہ میں نے غزل کہی ہے. تو اب وہ مجھے دیکھیں اور اس کے بعد غزل دیکھیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ملی نغمہ بنا دیا جو ایک رومانٹک غزل تھی, جو اس میں رومانس. اس کے بعد آپ کو یہ نصیحت ہوگی کسی کے ہاتھ میں غزل نہ دو. آئندہ کے لیے میں نے جی مطلب عرض ہے کہ محبت کی بھلا کیا جستجو ہے, محبت کی بھلا کیا جستجو ہے, محبت کی بھلا کیا جستجو ہے, جنوں ہے اور جنوں کی گفتگو ہے. واہ واہ. جنوں ہے اور جنوں کی گفتگو ہے, اور نہیں ہے کچھ سرے امکان عالم, نہیں ہے کچھ سرے امکان عالم,
فقط اللہ ہے اور بس ہاؤ ہو ہے، فقط اللہ ہے اور بس ہاؤ ہو ہے، اور میرے زخموں پہ مرہم رکھنے والوں، میرے زخموں پہ مرہم رکھنے والوں، میری آنکھوں میں آنسو ہے لہو ہے، میری آنکھوں میں آنسو ہے لہو ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ جو گدھ بیٹھے ہوئے ہیں چار جانب، جو گدھ بیٹھے ہوئے ہیں چار جانب، گدھ بیٹھے ہوئے ہیں، جی جو گدھ بیٹھے ہوئے ہیں چار جانب، میرے مردے کی ان کو آرزو ہے، میرے مردے کی ان کو میرے مردے کی ان کو آرزو ہے، اور مکاں تو ہے میری بس ایک نگاہی، مکاں تو ہے میری بس ایک نگاہی، پہنچ میری خدا کے روبرو ہے، پہنچ میری، اور محبت میں بھلا اظہار کیوں ہو، محبت میں بھلا اظہار کیوں ہو، محبت میں بھلا اظہار کیوں ہو، کہ بھیدی گھر کا چشمے آرزو ہے، واہ 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 واہ، کہ بھیدی گھر کا چشمے آرزو ہے، محبت میں بھلا اظہار اظہاری کیوں، اظہار ہے ورنہ تو محبت، محبت میں بھلا اظہار ضرورت ہی نہیں ہے نا، جب آپ کی آنکھ بتا دیتی ہے سب کچھ، کہ محبت میں بھلا اظہار کیوں ہو، بعض کہ اوقات تو مار بھیدی پیٹ کی بات بھی سمجھ میں نہیں وہ ہم فریق تو لو مخالف لیٹر کے زمانے کے لوگ ہیں، اب تو لوگ واٹس ایپ پہ چل رہے ہیں، بعض اوقات تو مار پیٹ کی سمجھانا پڑتا ہے کہ محبت کر رہے ہیں۔ محبت کر رہے ہیں۔ اور اچھی پرندے غلط تھی آپ کی، بہت اچھی غلط۔ پرندے پیڑ سے اب کٹ چکے ہیں، پرندے پیڑ سے اب کٹ چکے، بڑا اچھا مصرع ہے، پرندے پیڑ سے اب کٹ چکے ہیں، نہیں دریا نہ کوئی آب جو ہے، واہ واہ، نہیں دریا نہ کوئی آب جو ہے، اور تمہارے حسن سے روشن ہے امکان، واہ تمہارے حسن سے روشن ہے امکان، محبت حسن کے اب دو بدو ہے، واہ واہ واہ، محبت حسن کے اب دو بدو ہے، اور شفق نے لال کر دی ہے فضا کو، واہ شفق نے لال کر دی ہے فضا کو، یہ میری آنکھ سے بہتا لہو ہے، واہ واہ واہ، یہ میری آنکھ سے بہتا لہو ہے، محبت کی بھلا کیا جستجو ہے، جنوں ہے اور جنوں کی گفتگو ہے۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ غزل، بڑی بھرپور غزل، آپ دونوں نے بڑی اچھی غزلیں سنائیں، اور یقیناً یہ محفل ایسی ہے کہ اس میں آپ دونوں ہی کو سننے کے لیے ہمارے ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم پھر آپ سے گزارش کریں گے کہ کوئی غزل اگر ہاں ہمارے ضرور۔ سننے والے، دشت امکان میں پیدل ہی چلتی رہی، دشت امکان میں پیدل ہی چلتی رہی، شیر کہتے رہی، شعر کہتی ہے، دشت امکان میں پیدل ہی چلتی رہی، شیر کہتی رہی، چاند چڑھتا رہا رات ڈھلتی رہی، شیر کہتی رہی، واہ واہ بے یقینی تھی ایسی کہ بچ جانے کا دھیان ہی نہ رہا، واہ، بے یقینی تھی ایسی کہ بچ جانے کا دھیان ہی نہ رہا، بھوک سی کوئی دل میں ہمکتی رہی، شعر کہتی رہی، آخر شب اداسی میرے ساتھ تھی اور تیری یاد تھی، آخری شب اداسی میرے ساتھ تھی اور تیری یاد تھی، آخر شب اداسی میرے ساتھ تھی اور تیری یاد تھی، پھر تیری یاد لفظوں میں ڈھلتی رہی، شیر کہتی رہی۔ واہ واہ، بڑی غزلیت ہے اس کے اندر، اچھا، غزل کے جتنے عناصر ہیں بھرپور طریقے سے، واہ واہ واہ، بن کے تو عکس میرا جھلکتا رہا اور چمکتا رہا، بن کے تو عکس میرا چمکتا رہا اور جھلکتا رہا، میں تیرے آئینے میں سنورتی رہی، واہ واہ شیر واہ، کہتی کہتی رہی۔ رہی، بہت عمدہ، تیرے آئینے میں سنورتی رہی، شیر کہتی رہی، خود کو ایسے گھمایا تھا اس چاک پر جل گئے سارے پر، خود کو ایسے گھمایا تھا اس چاک پر جل گئے سارے پر، جڑ کے بارے دگر میں بکھرتی رہی، جڑ کے بارے دے، شیر کہتی کہتی رہی۔ رہی، کیا بات ہے، چھو بھی سکتی تھی کیسے کہ جھونکا تھا وہ بس درو بام سے، چھو بھی سکتی تھی کیسے کہ جھونکا تھا وہ بس درو بام سے، اس کی خوشبو کو آنکھوں سے چکھتی رہی، شعر کہتی رہی، واہ 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 واہ۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی شاعرہ اور ہمارے آج کے محترم شاعر شعر کہتے رہیں گے اور آپ کو سناتے رہیں گے، ایک مختصر سے وقفے کی طرف سے۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں تو۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں تو۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں،
چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں۔ ناظرین اکرام، حسب وعدہ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر قمر رضوی ایک مختصر سے وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے شعراء ہمارے ساتھ موجود ہیں، شعر کہتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے، آئے آپ کے لیے ہیں۔ میں احتشام بھائی کی طرف چلتا ہوں جناب۔ کوئی غزل کی آپ سے فرمائش، غزل یا نظم جو ہو آپ۔ مطلب عرض ہے کہ دشت ستم میں خود کو جلانا بھی عشق ہے، دشت ستم میں خود کو جلانا بھی عشق ہے، لیلا کے آگے سر کو جھکانا بھی عشق ہے۔ واہ واہ واہ، بڑا فرما بردارانہ کر رہے ہیں آپ کہ دشت ستم میں خود کو جلانا بھی عشق ہے، واہ لیلا کے آگے سر کو جھکانا بھی عشق ہے، واہ۔ افسوس کب ہے اپنی مجھے بے نگاہی کا، شعر دیکھیے کہ افسوس کب ہے اپنی مجھے بے نگاہی کا، اے طور سن کے آنکھ ملانا بھی عشق ہے، اے طور سن کے آنکھ ملانا بھی عشق ہے، اور جاتے ہوئے کسی کو نہ روکا گیا تو کیا، کیا مصرع دیا، جاتے ہوئے کسی کو نہ روکا گیا تو کیا، ہونٹوں کو کاٹنا اور چبانا بھی عشق ہے، ہونٹوں کو کاٹنا اور چبانا بھی عشق ہے، اور اس بے وفا کے ظلم کو سہتا رہا کہ یوں، اس بے وفا کے ظلم کو سہتا رہا کہ یوں، راہ وفا میں موت کا آنا بھی عشق ہے، راہ وفا میں شہید ہو گیا، موت کا آنا بھی عشق ہے، اور پوچھا گیا تو کہنے لگا جانتا نہیں، پوچھا گیا تو کہنے لگا جانتا نہیں، لوگوں کبھی کبھی کا بہانہ بھی عشق ہے، لوگوں کبھی کبھی کا بہانہ بھی عشق ہے، اور گرچہ ہزار شکوے مجھے بے وفا سے ہیں، گرچہ ہزار شکوے مجھے بے وفا سے ہیں، اور پھر اسی سے دل کا لگانا بھی عشق ہے، اور پھرتا رہا ادھر سے ادھر اجنبی سب وہ، پھرتا رہا ادھر سے ادھر اجنبی سب وہ، محفل میں آنکھ کا نہ ملانا بھی عشق ہے، محفل میں آنکھ کا نہ ملانا بھی، جو آپ سے آنکھ نہیں ملا رہا محفل میں وہ سب آپ کے اس میں مبتلا، پھرتا رہا ادھر سے ادھر اجنبی سب وہ، پھرتا رہا ادھر سے ادھر اجنبی سب وہ، اور محفل میں آنکھ کا نہ ملانا بھی عشق ہے، اور ہر بار چاہتا ہے کہ میں ہی مناؤں، اور ہر بار چاہتا ہے کہ میں ہی مناؤں، اور کہتا ہے پھر کہ اس کا ستانا بھی عشق ہے، کہتا ہے اس کا کہ ستانا بھی عشق ہے، دستے ستم میں خود کو جلانا بھی عشق ہے، لیلا کے آگے سر کو جھکانا بھی عشق ہے۔ بہت اچھی غزل تھی، نئے انداز کی غزل تھی، اس میں بڑی فرما برداری بھی تھی، جیسے جیسے فرما بردار ہوتے جائے، رواں دواں بالکل شاعری، احتشام بھائی کی بڑی سنجیدہ شاعری ہے، بڑی رواں دواں، ہم تو دل لگی کر لیتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اب آپ سے گزارش ہے کوئی غزل یا نظم یا تازہ نظم میں نے کہی تھی، میرے اپنے مزاج کی ہے، پتہ نہیں، ان دنوں کا الگ ہی قصہ ہے جن دنوں تجھ سے ملنا جلنا تھا، واہ، یہ وہ دن تھے کہ مجھ سے جلتے تھے پھول کلیاں گلاب باد صبا، واہ واہ، اور پرندے بھی مجھ کو تکتے تھے، اور پرندے بھی مجھ کو تکتے تھے، اپنے پر یوں دراز کرتے تھے، میری قسمت پہ ناز کرتے تھے، میں کوئی شاہکار تھی جیسے، ہر نظر کی پکار تھی جیسے، واہ واہ، چاروں اطراف ایک جادو تھا، چاروں اطراف ایک جادو تھا، چاروں اطراف ایک جادو تھا، میں تو تھی ہی نہیں کہ بس تو تھا، تو تھا، ہاں اچھا، کیا مصرع ہے، تو میرے ہر سخن کا حصہ تھا، ان دنوں کا الگ ہی قصہ تھا، واہ واہ، دل انل عشق کہہ کے مستی میں، ہاں ہاں، یہ صدائیں بلند کرتا تھا، ہے کوئی تجھ کو دیکھنے والا کوئی تجھ کو دیکھنے جو میری آنکھ سے تجھے دیکھے، والا، جو میری آنکھ سے تجھے دیکھے، پھر فقط اس فلک کا چاند ہی کیا، مہتاب زحل بھی جلنے لگے، واہ واہ، واہ واہ، ان دنوں کا الگ ہی قصہ تھا، واہ، بہت اچھا، جن دنوں تجھ سے ملنا جلنا تھا، بہت عمدہ، بہت بڑی تاثراتی، بڑی بہت اچھی نظم۔ زحل کے چاند اس کا عنوان تھا، میں شروع میں عنوان اچھا، اس کا عنوان زحل کے چاند، بہت پنچ بہت کیفیاتی نظم، کیونکہ زحل کے چاند ہمارے پاس تو ایک ہی ہے، زحل پہ تو بہت سارے ہیں، ہاں، تو آپ سائنٹیفک اس میں بالکل ایسے پہلو لے ہی کر مطلب سولر سسٹم سے بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ تو رقص سیارگاہ کے ہم سب شکار ہیں، احتشام بھائی، کوئی غزل یا نظم
چلیں آپ سیارگان کی بات کرتے تو ہم آپ کو اس پہ غزل سنا دیتے ہیں. پاس تو موضوعات کی کمی نہیں. ایک غزل آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جو چاند سورج و سیارگان بو رہے ہیں، جو چاند سورج و سیارگان بو رہے ہیں، جو چاند سورج و سیارگان بو رہے ہیں، زمین زادے ہیں کیوں آسمان بو رہے ہیں. بھائی واہ واہ واہ، زمین زادے ہیں کیوں آسمان بو رہے ہیں. جو چاند سورج و سیارگان بو رہے ہیں، زمین زادے ہیں کیوں آسمان بو رہے ہیں. شعر دیکھیں کہ ہماری قوم کا فردہ بھلا یہ ہوگا کیا، ہماری قوم کا فردہ بھلا یہ ہوگا کیا، ہنوت لاشوں سے آئندگان بو رہے ہیں، واہ واہ، ہنوت لاشوں سے آئندگان. آئندگان بو رہے ہیں. اور عجیب دھوپ ہے سورج نکل گئی ہے یہاں، عجیب دھوپ ہے سورج نکل گئی ہے یہاں، عجیب لوگ ہیں جو سائبان بو رہے ہیں، واہ، عجیب لوگ ہیں جو سائبان بو رہے ہیں اور ندی بڑی عمدہ آپ کی، بو رہے ہیں. بو رہے ہیں. اور ہماری آنکھوں سے خواب و سراب چھین کے سب. شعر دیکھیں کہ ہماری آنکھوں سے خواب و سراب چھین کے سب، یہ کون دشت میں وہم و گمان بو رہے واہ ہیں. کیا بات. ہماری آنکھوں سے خواب و سراب چھین کے سب، یہ کون دشت میں وہم و بہت عمدہ گمان شعر، بو رہے بہت ہیں. عمدہ شعر. اور یہ ہجرتیں بھی فقط انتقال ہست ہی ہیں، یہ ہجرتیں یہ بھی فقط انتقال ہست ہی تھیں کہ اپنے عہد میں ہم رفتگان بو رہے واہ ہیں، واہ واہ. کہ اپنے عہد میں ہم رفتگان بو رہے ہیں. شعر دیکھیں کہ یہ دشت ایسے جنوں کا گواہ کب ہے بھلا، یہ دشت ایسے جنوں کا گواہ کب ہے بھلا، نیا سفر ہے جو آوارگان بو رہے ہیں، نیا سفر ہے جو آوارگان بو رہے ہیں. نیا سفر ہے جو آوارگان بو رہے ہیں. جو چاند سورج و سیارگان بو رہے ہیں، زمین زادے ہیں کیوں آسمان بو رہے ہیں. بہت عمدہ غزل، اور بڑا خارجی اثرات اور اس میں داخلی اثرات دونوں ہی آپ کو نظر آئیں گے. بڑی عمدہ غزل ہمیں سنائی احتشام صاحب نے. ہم دوبارہ آج کی ہماری مہمان شاعرہ محترمہ نازیہ غوث صاحبہ سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے سننے والوں کو کوئی اور غزل یا نظم جو آپ چاہتی ہیں. اس کے بغیر کچھ نہیں جنت کا باغ بھی، اس کے بغیر کچھ نہیں جنت کا باغ بھی، اس کے بغیر کچھ نہیں جنت کا باغ بھی، عورت ہی زندگی کی ہوا ہے چراغ بھی. واہ واہ. جنت کو جس کے قدموں تلے رکھ دیا گیا، جنت کو جس کے قدموں تلے رکھ دیا گیا، اس کو ملا ہے تحفے میں تہمت کا داغ بھی. واہ واہ. کیا بات ہے. میں کس کے ہاتھ قتل ہوئی راہ شوق میں، کیا مصرع ہے بھائی. میں کس کے ہاتھ قتل ہوئی، راہ شوق میں. میں کس کے ہاتھ قتل ہوئی راہ شوق میں، خود ڈھونڈنا پڑا ہے مجھے یہ سراغ. واہ واہ واہ. اچھا شعر ہے. میں کس کے ہاتھ قتل ہوئی راہ شوق میں، خود ڈھونڈنا پڑا ہے مجھے یہ سراغ بھی. سنتا نہیں ہے اپنی پہ آ جائے یہ اگر، سنتا نہیں ہے اپنی پہ آ جائے گی اگر، سنتا نہیں ہے اپنی پہ آ جائے یہ اگر، دل کے ہی جیسا ہوتا ہے دل کا دماغ بھی. واہ واہ واہ. دل کے ہی جیسا تو دل کا دماغ. واہ واہ. آسودگی سے ڈرتی رہی ہوں میں اس لیے، آسودگی سے ڈرتی رہی ہوں میں اس لیے، آسودگی سے ڈرتی رہی ہوں میں اس لیے، راس آ سکانا مجھ کو یہ کار فراق بھی. واہ 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 واہ. راس آ سکانا مجھ کو یہ کار فراق بھی. کیا بہت اچھی شاعری. اچھی ہوتی. عمدہ بہت عمدہ کلام ہے. یقیناً سننے والے اس کو پذیرائی دیں گے اور دیتے ہوں گے. جب آپ محفل میں پڑھے، میں تو سنا ہے ان کو ماشاءاللہ. معیار کا کلام ہے، معیاری کلام ہے. لوگ سنتے ہیں، پذیرائی دیتے ہیں. اس کے لیے آپ کو بلا وجہ کی کوئی جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے. بہت عمدہ. تو احتشام بھائی آپ کو زحمت دے رہے ہیں، لیکن ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں. اور ایک چھوٹے سے، میں یہ تو نہیں کہوں کہ باماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں.
چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں۔ ناظرین کرام، پروگرام بارگاہ لوح قلم کے ساتھ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر قمر رضوی اپنے مہمان شعراء کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتی ہیں محترمہ نازیہ غوث صاحبہ اور محترم احتشام انور صاحب۔ احتشام بھائی، بڑی گفتگو ہو رہی تھی وقفے پہ جانے سے پہلے اور بڑا اس کو محظوظ بھی ہو رہے تھے، اس میں سے کچھ باتیں آپ کہہ سکتے ہیں، چاہے تو آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں، آپ کو کون روکے گا، لیکن ظاہری بات ہے آپ کو سمجھدار آدمی، گفتگو بعد میں کریں گے، سب سے پہلے تو غزل آپ کی سنائیں۔ جناب میں ایک غزل، چھوٹی غزل ہے کہ دریائے توہم کی روانی سے نکل آئے، دریائے توہم کی روانی سے نکل آئے، دریائے توہم کی روانی سے نکل آئے، امکان کے انبوہ گرانی سے نکل آئے، دریائے توہم کی روانی سے نکل آئے، امکان کے انبوہ گرانی سے نکل آئے۔ اور شعر دیکھیں کہ ہم ڈھونڈنے نکلے تھے فسانہ کوئی دل کا، ہم ڈھونڈنے نکلے تھے فسانہ کوئی دل کا، ہم ڈھونڈنے نکلے تھے فسانہ کوئی دل کا، ایسا ہوا خود اپنی کہانی سے نکل آئے، ایسا ہوا خود اپنی کہانی سے نکل آئے۔ اور تقریر کا جادو ہے فقط معنی کا معبد، تقریر کا جادو ہے فقط معنی کا معبد، اندوہے تماشائے بیانی سے نکل آئے، اندوہے تماشائے بیانی سے نکل آئے۔ اور اس کار طلب میں میری ایک آس ہے شامل، اس کار طلب میں میری ایک آس ہے شامل، ورنہ کوئی کیوں اپنے زمانی سے نکل آئے، ورنہ کوئی کیوں اپنے زمانی سے۔ اور شعر دیکھیں کہ ایک چشمے تحیر لگا یہ آئینہ خانہ، ایک چشمے تحیر لگا یہ آئینہ خانہ، اسرار پس رمز و معانی سے نکل آئے، اسرار پس رمز و معانی سے نکل آئے۔ اور شعر دیکھیں کہ اے دوست تیرے وصل میں آفاق ہے پنہاں، اے دوست تیرے وصل میں آفاق ہے پنہاں، اے دوست تیرے وصل میں آفاق ہے پنہاں، ہر گاہ کئی ایک جہانی سے نکل آئے، ہر گاہ کئی ایک جہانی سے نکل آئے، دریائے توہم کی روانی سے نکل آئے، امکان کے انبوہ گرانی سے نکل آئے۔ واہ 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 واہ، بڑی عمدہ غزل آپ نے سنائی، اور یقیناً ہمارے سننے والے محظوظ بھی ہوئے ہوں گے، اور آپ کی شاعری سے مسحور بھی ہم ہو رہے ہیں۔ دوبارہ آج کی مہمان شاعرہ کی طرف ہم چلیں گے، محترمہ نازیہ غوث صاحبہ کی طرف۔ آپ لوگوں نے غزلیں بھی ان کی سماعت کی اور ان کی نظمیں بھی، دیکھتے ہیں ہمیں یہ کیا سناتی ہیں غزل میں۔ میں غزل ہی سناؤں گی کیونکہ آج بس کچھ غزل کا ماحول مجھے لگتا ہے بنا ہوا ہے۔ جی تغزل ہی ہے اور کیا۔ اس نے جاتے ہوئے پکارا ہے، اس نے جاتے ہوئے، اس نے جاتے ہوئے پکارا ہے، یہ محبت کا استعارہ، یہ محبت کا استعارہ ہے، درمیاں ہجر کا سمندر ہے، درمیاں ہجر کا سمندر ہے، درمیاں ہجر کا سمندر ہے، کیا کوئی ہجر کا کنارہ ہے، کیا کوئی ہجر کا کنارہ ہے، پانیوں پر لکیر کھینچی ہے، پانیوں پر لکیر کھینچی ہے، خود کو دریاؤں میں اتارا ہے، رنگ خوشبو گلاب باد صبا، رنگ خوشبو گلاب باد صبا، رنگ خوشبو گلاب باد صبا، سب نے مل کر تمہیں پکارا، سب نے مل کر تمہیں پکارا، جس جگہ حرف و صوت ملتے ہیں، جس جگہ حرف و صوت ملتے ہیں، جس جگہ حرف و صوت ملتے ہیں، میں نے سب کچھ وہیں پہ ہارا ہے، عشق میں فائدے نہیں ہوتے، عشق میں فائدے نہیں ہوتے، عشق میں فائدے نہیں ہوتے، عشق تو سر بسر خسارہ ہے، عشق تو سر بسر خسارہ ہے۔ واہ واہ، وہ جن آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، وہ جن آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، وہ جن آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، اب وہاں آنسوؤں کی دھارا ہے، واہ واہ، میں ہوں خاموش رات کی دیوی، میں ہوں خاموش رات کی دیوی، میں ہوں خاموش رات کی دیوی، وہ چمکتا ہوا ستارہ ستارہ ہے۔ کیا بات، رات کی دیوی بڑا حوصلہ ہے اپنے آپ کو، جبکہ در حقیقت ہے بھی نہیں، نہیں رات تو جبکہ در حقیقت ہے بھی نہیں۔ بالکل اچھا شعر ہے، اور اس کے ساتھ کوئی اور غزل اگر آپ کو سنانا چاہ رہی ہیں؟ بالکل میں آپ کو سناؤں گی، رات کا اور
رات کے ساتھ جتنی بھی تلازم ہے وہ تو میری غزلوں میں آئیں گے ہی آئیں وہی گے، بات۔ کیونکہ رات تو میں کہتی جی ہاں، وہ جوش والی آبادی زندگی سے زیادہ طویل ہوتی ہے۔ 1938 وغیرہ میں ہی جوش کی نظموں کا جو ہے نا، جوش کی نظموں میں راتیں، اس عنوان سے ایک صاحب نے ایک کتابچہ شائع کر دیا، جوش کی وہ نظمیں جو صرف رات پہ ہیں، جو ابھی جو جوش کی کلیات آئی ہے اللہ نقوی صاحب نے مرتب کی ہے، اس میں وہ آپ کو مجموعہ ملے گا جو کہ گمشدہ تھا۔ اچھا اور اب ہر نظم کی کیفیت الگ ہے، رات ان کو بڑا، کیونکہ وہ الصبح اٹھتے تھے 3 بجے۔ ریل کا بھی ان کے بڑا، ریل نے بھی بڑا تو کام کیا ہے۔ وہ تھے ہی مصور فطرت، وہ بڑے وہ فطرت کو جس طرح سے انہوں نے نقاشی کی ہے، حالانکہ ان کا لقب نہیں تھا مصور فطرت، لیکن بہرحال انہوں نے فطرت کی نقاشی بڑی اپنی، تو جتنی بھی نظمیں ہیں جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ رات بڑا انسپائر کرتی ہے، تو جوش کیا بھی یہی کہتی ہے۔ اصل میں رات اگر طویل ہو جائے تو پھر زندگی سے بھی زیادہ طویل ہوتی ہے۔ کیا بات، بڑی بات کی انہوں نے، شاعرانہ بات عطا کیجیے، تو ایک اور غزل میں عنایت کیجیے۔ ذرا پرانی، ارے پرانی تو ہم سب کے لیے نہیں ہوتی ہے، شاعری کی کتاب کبھی پرانی نہیں ہوتی، جتنی بار پڑھیں نا جتنی بار پڑھیں اتنی بار۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ پچھلے جنم کی کوئی کہانی لگتی ہے، پچھلے جنم کی کوئی کہانی لگتی ہے، پچھلے جنم کی کوئی کہانی لگتی ہے، اپنی ذات مجھے انجانی لگتی ہے، اپنی ذات مجھے انجانی لگتی ہے۔ واہ، پچھلے جنم کی کوئی کہانی لگتی ہے، اپنی ذات مجھے انجانی لگتی ہے، آئینے میں عکس کسی کا دکھتا ہے، آئینے میں عکس کسی کا دکھتا ہے، آئینے میں عکس کسی کا دکھتا ہے، اب اپنی تصویر پرانی لگتی ہے، کیا بات عشق میں پڑھ کر کیا رادھا اور کیا میرا، ہے۔ عشق میں پڑھ کر کیا رادھا اور کیا میرا، ہر لڑکی مجھ کو دیوانی لگتی ہر لڑکی مجھ کو دیوانی لگتی ہے۔ کیا بات، ہے، عشق میں یہ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے ظاہر ہے۔ عشق میں جینا کتنا مشکل ہوتا ہے، واہ، اس میں جینا کتنا مشکل ہوتا ہے، عشق میں جینا کتنا مشکل ہوتا ہے، مرنا ہی بس ایک آسانی لگتی ہے، یہ لڑکی کہنے کو ہے آسان بہت، یہ لڑکی کہنے کو ہے آسان بہت، یہ لڑکی کہنے کو ہے آسان بہت، حیرت سے دیکھو حیرانی لگتی ہے، حیرت سے دیکھو حیرانی لگتی ہے، عام سی کوئی بات بھی اپنے لفظوں میں، عام سی کوئی بات بھی اپنے لفظوں میں، عام سی کوئی بات بھی اپنے لفظوں میں، وہ بولے تو سحر بیانی لگتی ہے، وہ بولے تو سحر بیانی لگتی ہے، خواب میں رہنا خواب پہ رونا ہر لمحے، خواب میں رہنا خواب پہ رونا ہر لمحے، خواب میں رہنا خواب پہ رونا ہر لمحے، کچھ بھی نہیں بس ایک نادانی لگتی ہے، کچھ بھی نہیں بس ایک نادانی لگتی ہے۔ دن چڑھتے ہی کیسی پیلی پڑ جاتی ہے، دن چڑھتے ہی کیسی پیلی پڑ جاتی ہے، دن چڑھتے ہی کیسی پیلی پڑ جاتی ہے، رات کو یہ ندیاں مستانی لگتی ہے، واہ، ہرنی جیسی آنکھوں والی شہزادی، ہرنی جیسی آنکھوں والی شہزادی، ہرنی جیسی آنکھوں والی شہزادی، رات میں دیکھو رات کی رانی لگتی ہے، رات میں بہت دیکھو اچھا، رات کی رات، بہت اچھا، اچھا کلام، بڑی روانی ہے، بہت اچھا آپ نے، اچھا، ہاں ماشاء اللہ، بالکل آپ کی ہے، اور بڑا عمدہ کلام۔ بہت آپ سے فرمائش کریں گے احتشام بھائی، جناب، ایک سے ایک اچھی غزل آ رہی ہے، کمپٹیشن سا لگ گیا ہے، آپ اچھی سناتے ہیں وہ بھی اچھی سناتی ہیں، پھر نہیں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، بس یہ کمپٹیشن کوئی نہیں ہوتا شاعری میں، یہی شاعری بات میں ہے، کلام عمدہ کلام ہوتا ہے اور مقابلہ ایک دوسرے سے نہیں ہوتا ہے۔ میرے مزاج سے ہٹ کے تھوڑی غیر روایتی قسم کی غزل میں آپ کو پیش کروں۔ دیکھتے ہیں آپ کے مزاج سے ہٹ کے ہے کیا، اس پہ میں کچھ بات کرنا ہاں بالکل آپ بات کیجیے گا، مزاج سے ہٹ والی بات جو کی ہے نا، مزاج سے ہٹنے والی بات، بھائی ہٹے ہی کیوں، اب ہٹ گئے تو سنائیں کہ مزاج ہٹ کے کیسے ہوتا ہے۔ سر پہ اپنی خاک ڈالو سر پہ اپنی خاک ڈالو میرا کیا ہے، میرا کیا ہے، سر پہ اپنی خاک ڈالو میرا کیا ہے، صحرا میں تم دوڑو بھاگو میرا میرا کیا ہے، who cares، یہ تو وہ آ گیا، میرا کیا ہے، سر پہ اپنی خاک ڈالو میرا کیا ہے، صحرا میں تم دوڑو بھاگو میرا کیا ہے، دیکھو وہ جو دیکھتا ہے وہ خدا ہے، دیکھو وہ جو دیکھتا ہے وہ خدا ہے، تم بھی دیکھو منہ چڑھا دو میرا کیا ہے، واہ، تم بھی دیکھو منہ چڑھا دو میرا کیا ہے، اور پھولوں پر جو رنگ ہے قوس قزح ہے، پھولوں پر جو رنگ ہے قوس قزح ہے، رنگوں سے تم خوب کھیلو میرا کیا ہے، رنگوں سے تم خوب کھیلو میرا کیا ہے، اور سرخی لے پر بہتا پانی نغمہ گائے، سرخی لے پر بہتا پانی نغمہ گائے، تم بھی سر سے سر ملا دو میرا کیا ہے، اور سپنے بیچنے والا بابا آئے گا کب،
सपने बेचने वाला बाबा आएगा कब? सपने बेचने वाला बाबा आएगा यहाँ कब, बैठा है हमारे पास। मिलके सब आवाज दे दो मेरा क्या है। हाँ। और बज रही है घंटी साईं सपने में भी, बज रही है घंटी साईं सपने में भी, जाओ मस्जिद माथा टेको मेरा क्या है। वाह वाह वाह। बज रही है घंटी साईं सपने में भी, जाओ मस्जिद माथा टेको मेरा क्या है। और छोड़ जाने वाले लोगों ठहरो कुछ पल, छोड़ जाने वाले लोगों ठहरो कुछ पल, जाने के कुछ गीत गाओ मेरा क्या है। और धूप ने तो मिट्टी अपनी झुलसा दी है, धूप ने तो मिट्टी अपनी झुलसा दी है, धूप ने तो मिट्टी अपनी झुलसा दी है, पैरों में तुम साया बिछाओ मेरा क्या है। वाह वाह सर पे अपनी खाक डालो मेरा क्या वाह है, वाह। सहरा में तुम दौड़ो भागो मेरा बहुत क्या उम्दा, बहुत उम्दा गजल। और आपकी गजल शुरू करने से पहले ये कह रही थी कि वो कुछ इस पे बात करेंगी, इससे पहले मैं खुद ही एक बात करना है। चाहता जी हूँ। जी इसमें आपके मिजाज से अलग हट के है क्या? ये है कि मैं क्योंकि बहुत क्या कहते हैं कि एक तरतीब से शेर कहने वाला, मतलब गैर रवायती शेर नहीं कहता हूँ मोस्टली। ये अच्छी आपकी शायरी इसमें तो है। बड़े रवां खूबसूरत अशार ये भी बड़ी अच्छी शायरी है और बड़ी अच्छी गजल है। हमें तो इसमें आपका वही मुतालिया, आपका अंदरूनी खारजी और दाखिली कशमकश सब नजर आई। मैं बिल्कुल बड़ी पॉजिटिव नवाज। बात करने वाली थी। जी। जैसे जब आप अपने मिजाज से हट के गजल कहते हैं तो मुझे लगता है कि इन दिनों बहैसियत इंसान आप शायद कोई हट के बात चीज महसूस कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ऐसी गजलें आपके मिजाज से जो हट के होती है वो थोड़ी कम होती है, देखिए बात तो मगर शायर तो वो है ना जो कुछ भी महसूस करे। बिल्कुल सही बात, आप बीती भी तो जग बीती भी, बिल्कुल सही। तो हर कोई रिलेट कर सके हाँ उससे। हाँ बिल्कुल, ये जबरदस्ती नहीं होगा, बड़ी अच्छी बेशक बात की हाँ, नाजिया ने, अच्छी- बहुत अच्छी। नाजिया ने अच्छी बेशक ये बात। जबरदस्ती नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये ये अच्छी चीज अमल में आने वाली है, ऐसा कोई ये अच्छी बात नामुमकिन या ऐसे की। ये जो मशहूर है आमतौर पे कि शायर के दिल पे गुजरी हो, भाई नहीं, नहीं, आप शहीद होंगे तो शहीदों के लिए कलाम कहेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। शायर की तो ये खूबी शुरू में है, बड़ा मामला रहा। शायर की खूबी ये है कि वो दूसरे के दुख और दर्द को इस तरह महसूस करता है जैसे अपने ऊपर गुजर अपने गया। ऊपर यही तो उसकी बेशक, खूबी है। बिल्कुल। और वो फिर उसको अरे अल्फाज में ढाल के मन से शहूद पे ले आता है। बिल्कुल। इसी बात। बिल्कुल ऐसे। और दूसरा कि कभी कभी अपनी ही बात ही ऐसे कर देता है कि वो अगले को अपनी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने मिजाज से मैंने हट के जाना गजल कि- कहने पे तो लोग ऐसे भी तो मिजाज तो बिल्कुल तुम्हारे हट के हैं, बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। कह सकते हैं। दूसरों के दिल की बात ही तो आप करते हैं। और अगर मिजाज से हट के कहिए तो मैं तो कहती हूँ कि भाई भाई हम तो कह सकते इसमें हैं। जो बुनियादी चीज़ें हैं वो यही होती है कि शायर जब कुछ फील कर एहसास लेता है, किसी चीज़ से तासुर लेता है, तो शेर होना ही होना उसे, अगर उसमें शायरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात उसमें ये शायरी है मौजूद पहले है। तो आपके पास अल्फाज का जखीरा हो। हाँ। वो जैसे कि हाल ही ने लिखा है मुकदमा शेर व शायरी में, हाँ। शायरी की खुसूसियात में से एक बड़ी तो उसने यही लिखी है हाँ। कि आपके पास डिक्शन बहुत बड़ा हो, डिक्शन। अल्फाज जखीरा अल्फाज बड़ा होगा वो तो फिर मुतालिक। ख्याल जो है ना हाँ। वो अपने साथ अल्फाज लपेट के लाता है, मिसरा हम्म। बना बनाया आपके जहन में आता है और आप उसको कागज पे उतार देते हैं। बिल्कुल। जब शुरू में मैं लिखती थी तो मेरे साथ ये बहुत मसला था, डिक्शन वाला। जज्बात थे और अल्फाज नहीं थे। हाँ, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। मुझे लगता था मेरा शेर वो नहीं है जो मैं इसीलिए कहता हूँ नए आने वालों को, ये वो और शेर है ही नहीं। सब मैं खुद कहती थी और हाँ। मैं अपने आप से ये भी कहती थी, महसूस करती थी कि ये वो शेर है ही नहीं जो मैं कहना चाहती हाँ। थी। बिल्कुल बिल्कुल। किल्लत अल्फाज जो है वो बड़ी वो लेकिन मुताले की वजह से ये हाँ। मामला कब तय हो गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। बस ये किल्लत अल्फाज जो है ना, ये जिस तरह से बैंकरप्सी होती है उस तरह से आपको भी दिवालिया कर देती है, आपके ख्यालात को भी बिल्कुल और ऐसे जज्बात को भी। तो इसका ये बेहतरीन हल ये है कि आप जो मुताला जो ये है नसीहत सिर्फ नए शायरों को नहीं है, मल्टी कल्चरल बल्कि वो मुताला माशाल्लाह करो जो ना। नए नए आए हैं और उसके बावजूद 8-10 मजमूए कलाम आ गए हैं, उनके लिए भी मैं यही कहूंगा कि इतनी जल्दबाजी नहीं, जखीरे अल्फाज बढ़ाएं। उसमें जो बसीरत रिपीटेशन है, उसमें जो जी। तकरार है उनकी शायरी में, वो भी तो देख लें। बढ़ाएं। वो तो 10 कलाम 10 किताबों के साथ तकरार भी तो हमें और आपको तो लोग यही कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं। खैर। बड़ा अच्छा आज की महफिल रही, हमने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा इसको हमने बड़ा सुनने वालों ने और देखने वालों ने इसको बड़ा लुत्फ उठाया होगा। और इंशाल्लाह हम आइंदा भी किसी प्रोग्राम में नाजिया गौस साहिबा और एहतिशाम अनवर साहब को जहमत देंगे। इसके साथ ही इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं अपने मेज़बान डॉक्टर कमर रिजवी को बारगाह लौह कलम के साथ। इजाज़त दीजिए इस प्रोग्राम के साथ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ।
چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں۔